अस्सलाम वालेकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इस दार फ़ानी से छोड़कर अपने रफ़ीक़ इलाही से जा मिले, इस वक्त मदीना इस्लामी रियासत दारुल खिलाफा और खिलाफत इस्लामिया का मरकज़ था। वहीं पर सहाबा कराम इस्लामी अहकाम के इस्तखराज और इस्तबलाद में सरतोड़ कोशिश करते थे। जो फतवात की कसरत और इस्लामी दायरा हुकूमत की वसत के बाद इस्लामी माशरे में पैदा होने वाली जदीद हालात की ज़रूरत थी। दीगर शहरों के मुकाबले मदीना एक मखसूस और मुमताज़ मकाम था। मदनी माशरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी थी। इसी समाज में आपके हाथों से गुंचों की तरबियत हुई थी जो खैर उम्मत थे और लोग इस्लाह के लिए थे। इस खुसूसियत की बिना पर कोई दूसरा माशरा मदनी माशरे का हमसर नहीं हो सकता। नेज़ मुद्दत खिलाफत के इब्तदाई 10 सालों तक मुनफरद ज़ाती खुसूसियात और कामयाबी हुकूमती सियासत के साथ मदीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उमर सलाम की मौजूदगी का एक बहुत बड़ा असर ये हुआ कि पहली और दूसरी सदी में मदीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस और फ़िक़्ह और कानून और शरीयत का पहला मदरसा बन कर सामने आया। बहरहाल माशरती तरक्की और फतूहात की वसत के साथ साथ जिन इल्मी मराकिज़ और मदारिस का वजूद हुआ, इनकी नशोनुमा और तालीम और तरक्की में इस फारूकी दौर का ज़बरदस्त असर रहा। उमर सल्लल्लाहु के मदरसे के शागिर्द मदीना में रहे, मदीना में अपने इल्म व नशर की वशात की। फिर इन शागिर्दों के शागिर्द तैयार हुए जो सर चश्मा इल्म नबूवत से करीब होने और मदनी माहौल में ज़िंदगी गुजारने की वजह से अजीम तरीन शख्सियतों के मालिक हुए। उमर सल्लल्लाहु के बाद शागिर्दों को नौ मुस्लिमों की दीनी तालीम और तरबियत के लिए दूर दराज मफ्तूह इलाकों में भेज दिया गया। इसी तरह मदीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म फ़िक़्ह में एक ऊंचा मकाम पाया और इन मदरसों ने मफ्तूह इलाकों और नौ तश्कील शुदा मदरसों मसलन बुसरा और कोफा के मदारिस के तालीम और तरक्की में काफ़ी असर दिखाया। मदीना की फ़िक़्ही और इल्मी मज़करियत को इन मराहिल में समझाया जा सकता है। मदीना वही व तशरीह था। खुलफा राशिद के दौर में मदीना फ़क़्ह और सहाबा का मरकज़ था। इनमें सबसे आगे उमर सल्लल्लाहु थे। इनके बाद ताबीन का दूसरा तबका जो दूसरे सदी के निफ़ से अव्वल के अवाखिर तक ज़िंदा रहे, इन लोगों में इब्न शहाब ज़हरी, नाफ़ि बिन असलम और याह्या बिन सईद अंसारी हैं। फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह का दौर आया। आप तबा ताबीन में से हैं। आप छोटे और बड़े तमाम गुज़रे हुए ताबीन के इल्म में सबसे ज़्यादा जानने वाले थे। मदीना वालों की इल्म की फ़ौक़ियत का अज़ाब इस बात से भी होता है कि दूसरे शहरों के लोग हजाज़ वालों के इल्म के मोहताज थे। उसूल इल्म के लिए इन्होंने मदीना का सफ़र किया, जबकि तमाम चीज़ें किसी दूसरे शहर के लिए नहीं की गई। इस्लामी शहरों के उलमा ने उसूल इल्म के लिए मदीना का सफ़र किया और अपने इल्म और सलाहियत को अपने असातिज़ा और उलमा के सामने पेश किया। मदीना के उलमा दीगर शहरों में काजी और मुअल्लिम बनकर गए और आगाज़ इन लोगों से हुआ जिन्हें शाम और इराक़ की फ़तह के बाद सैयदना उमर सल्लल्लाहु ने वहाँ इसलिए भेज दिया ताकि लोग अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिखाएँ। चुनांचे अब्दुल्ला बिन मसूद, हुज़ैफ़ा बिन यमान, अम्मार बिन यासिर, उमरान बिन हसीस और सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अजमईन इराक़ गए और मुआज़ बिन जबल, अबदा बिन सामित, अबू दरवाह और बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु अजमईन जैसे लोग शाम गए और आपके पास उस्मान, अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, अबी बिन काब, मोहम्मद बिन मुस्लिमा, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अजमईन जैसे लोग रह गए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक्त जो इराक़ में रहने वाले सहाबा में सबसे ज़्यादा इल्म वाले थे, वहाँ फ़तवा देते। फिर मदीना आते और मदीना के उलमा से अपने इस फ़तवा के बारे में इस्तफ़सार करते। वो इन्हें इनकी फ़तवा से रुजू करने को कहते। आप वापस इराक़ जाते और उन्हें सही बात बताते। मदनी मदरसा ने दीगर मदारिस पर असर छोड़ा, जिसके नतीजे में कोफा के अलावा बक़िया तमाम मुस्लिम इलाके उलमाए मदीना के ताबे थे। इल्म के मैदान में ख़ुद को इनके बराबर नहीं समझते थे। मसलन शाम और मिस्र के उलमा इन लोगों के नज़दीक अहले मदीना के अमल की ताज़ीम और इनके कदीम मसलक के एतबार ज़ाहिर और वाज़ेह है। इसी तरह बसरा के उलमा जैसे अय्यूब, हम्माद बिन ज़ैद, अब्दुर्रहमान बिन महदी और इन जैसे और दूसरे उलमा, इसी वजह से हम देखते हैं कि शहरों में अहले मदीना के मसलक को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई।
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اہل خلافت نے مدینہ جن فقیر ذخائر سے مالا مال ہوا، اس سب کا سبب عمر رضی اللہ عنہ کی احلام یافتہ شخصیت تھی۔ ان کے حق میں اس طرح کی کامیابی کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دی تھی جب کہ دیکھا گیا کہ بیشتر باتوں میں رب کی مرضی کے مطابق رائے و مشورے دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ عمر صلی اللہ عنہ نے اسلامی ملک کے دارالخلافہ میں ایسا مدرسہ تعمیر کیا جس سے علماء، مبلغین، دعوتی کارکن، حکمراں، قاضی اور جج فارغ ہوئے، اور اسلام اور عالم اسلام میں پائے جانے والے اولین علی مدارس میں ہمیں اس فاروقی مدرسے کا کافی اثر نظر آ رہا ہے۔ اس لیے تمام مؤسس مدارس اور مراکز علمیہ تقریباً فاروقی فقہ بصیرت سے متاثر ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب ان علمی مدارس کے بارے میں مختصر معلومات قارئین کو پیش کی جائے گی۔ مکی درسگاہ۔ مسلمانوں کے دلوں میں مکی درسگاہ کے بڑا احترام تھا، خواہ مکہ کے باشندے ہوں یا بیت حرام کی زیارت کرنے والے اور حج وغیرہ عمرہ کرنے والے۔ ہر مومن جس نے مکہ کو دیکھا، اسے دیکھنے کی خواہش کی، اس کے دل کو اپنی طرف موڑ لیا۔ صحابہ کے زمانے میں مکہ میں علم کا زور کم تھا، لیکن ان کے آخری اور تابعین کے ابتدائی دور میں نسبت تابعین کے زمانے میں مکہ میں علم کا زور ہوا۔ البتہ مکہ کو ایک خصوصیت ملی کہ اسے ترجمان قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کی تمام تر توجہات اور کوششیں علم تفسیر مذکور تھیں، اپنے شاگردوں کو اسی کی تربیت دیتے تھے۔ تابعین میں ایسے ائمہ علماء پیدا ہوئے جو دیگر تفسیری مدارس کے طلبہ پر سبقت لے گئے۔ علماء محققین نے اس مکی مدرسے کی برتری اور نمایاں کارکردگی کے اسباب میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی امامت و استاذی کو کلیدی کردار مقام دیا ہے۔ جن اسباب نے قرآن مجید کی تفہیم و تفسیر کے باب میں ان کو دوسرے صحابہ سے ممتاز کیا، ان اسباب کو ذکر کیا جاتا ہے۔ مختصر اسباب یہ ہیں: ان کے حق میں دین کی سمجھ اور علم کی تفسیر، قرآن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا فرمانا، صحابہ سے علم کا سیکھنا، اجتہاد کی صلاحیت اور استنباط قدرت، نیز تفسیر سے خصوصی شغفت، منفرد اور مخصوص انداز میں شاگرد کی تعلیم و تربیت، علم کی نشر و اشاعت کی دھن اور اس کے لیے دور دراز کا سفر کرنا، تاخیر سے وفات کا ہونا، عمر صلی اللہ عنہ کے گھر کی قربت۔ مدنی درسگاہ۔ مدینہ خصوصی حیثیت دینے والے اسے فقہ اور علوم شریعہ کا مرکز بنانے میں فاروقی اقدام اور خالص علمی زندگی کے لیے جن لوگوں نے خود کو وقف کیا تھا، ان تمام چیزوں کے بارے میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ہمیں تفصیلی معلومات فراہم کی ہے۔ زید بن ثابت کو عمر صلی اللہ عنہ نے مدینہ میں روک لیا تھا، اس لیے ان کے شاگردوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو مختلف شہروں میں بھیج دیا، البتہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں روک لیا۔ وہ مدینہ والوں کو فتویٰ دیتے تھے۔ حمید بن اسود کہتے ہیں کہ اہل مدینہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بعد جس طرح امام مالک کے قول پر عمل کیا، اسی طرح کسی اور بات پر عمل نہیں کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان اصحاب میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے شاگرد عطا کیے، اور انہوں نے اپنے اساتذہ کی باتوں کو یاد کیا اور ان کے نقوش اور علم کی نشر و اشاعت کی۔ عامر شبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دیگر لوگوں کو دو چیزوں میں فوقیت تھی: علم فرائض اور علم قرآن میں۔ بصری درسگاہ۔ فاروقی حکم کی تعمیل نے بصرہ شہر کو سب سے پہلے عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے بسایا۔ 14 ہجری میں انہوں نے اس کا نقشہ تیار کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی باتیں کہی گئی ہیں، اس موضوع پر انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو اس وقت کریں گے جب فاروقی دور خلافت میں نو آبادی اور عمرانی ترقیوں کا ذکر کیا جائے گا۔ بہرحال بصرہ کوفہ سے 3 سال پرانا شہر ہے، تمام تر فنون میں کوفہ کی درسگاہ سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ یہاں بہت سارے صحابہ تشریف لائے اور مقیم ہوئے، انہی میں ابو موسیٰ عشری، عمران بن حسیس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ ہیں۔ سب سے آخر میں یہاں انس بن مالک رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ جو صحابہ کرام بصرہ آئے ان میں زیادہ تر مشہوری ابو موسیٰ عشری اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو موسیٰ عشری مکہ آ کر اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے مہاجرین کے ساتھ حبشہ ہجرت کی، صحابہ میں سب سے زیادہ ذی علم کہے جاتے ہیں، اور بصرہ آئے اور وہاں لوگوں کو دین کی تعلیم دی۔ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بہت متاثر تھے، دونوں کے درمیان خط و کتابت ہوتی تھی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا شمار صحابہ کرام کے بڑے بزرگ علماء اور فقہاء نے مفتیان میں ہوتا ہے۔ آپ عالم بے عالم، نیک و پارسا اور قرآن مجید تلاوت کرنے والے تھے۔ بہترین آواز میں قرآن کی تلاوت آپ پر بس تھی۔ آپ نے بابرکت اور بہترین علم کے جوہر بکھرے۔ بصرہ والوں میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے بزرگ صحابہ مثلاً عمر،
علی ابن کعب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی اجمعین سے بھی علم حاصل کیا۔ آپ عمر صلی اللہ علیہ خاص طور سے بہت متاثر تھے۔ مثلا میں آپ کی طویل مدتی عمارت کے درمیان عمر رضی اللہ عنہ آپ کو نصیحتیں کرتے اور خطوط ارسال کرتے۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی اپنے تمام پیش آمدہ مسائل میں عمر صلی اللہ علیہ کی طرف رجوع کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو امام کے 4 مشہور قاضیوں میں سے قاضی شمار کیا گیا۔ امت کے 4 مشہور قاضیوں میں یہ ہیں عمر، علی، زید بن ثابت اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی اجمعین۔ کوفی درسگاہ کوفہ میں بیت رضوان کے شرکاء میں سے 300 اور بدری صحابہ میں سے 70 لوگوں نے سکونت اختیار کی۔ کوفہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے، اے باشندگان کوفہ، تم لوگ عرب کی جان اور اس کا دماغ ہو، میرا تیر ہو جس کے ذریعے سے اپنے اوپر آنے والے حملوں کا دفاع کرتا ہوں۔ میں تمہارے پاس عبداللہ بن مسعود کو بھیج رہا ہوں، میں تمہارے لیے یہی پسند کیا اور تم لوگوں خود پر ترجیح دی ہے۔ اور ان کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے کہا، اما بعد، میں نے تمہارے پاس عمار کو امیر اور عبداللہ بن مسعود کو معلم و وزیر بنا کر بھیجا ہے۔ وہ دونوں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور شریف ترین لوگوں میں سے ہیں۔ ان دونوں کی بات سنو اور ان کی بات مانو۔ میں نے عبداللہ بن مسعود کو اپنی ذات پر تمہارے لیے ترجیح دی ہے۔ شامی درسگاہ ملک و شام فتح ہونے کے بعد یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط تحریر کیا۔ اس کا مضمون یہ تھا، شام والوں کی آبادی بڑھ گئی ہے، شہر تنگ پڑ گئے ہیں، انہیں ایک معلم قرآن اور عالم دین کی ضرورت ہے، لہٰذا امیر المومنین آپ ایسے لوگوں کو میری طرف بھیج کر میری مدد کیجیے۔ چنانچہ عمر صلی اللہ عنہ نے معاذ بن جبل، عبیدہ بن صامت اور ابو درارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اجمعین کو بلایا، انہیں اس کام کے لیے بھیج دیا اور نصیحت کی کہ اپنا درس و تدریس کا آغاز حمص سے کرو، کیونکہ وہاں مختلف طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، وہاں کچھ لوگ بہت تیزی سے علم سیکھنے والے ہیں۔ جب تم ایسا دیکھو تو اس طرح کے لوگوں کی ایک جماعت کو تعلیم دو، اور جب تم ان سے مطمئن ہو جاؤ تو تم میں سے کوئی ایک ان کے پاس رک جائے اور ایک ساتھ دمشق چلے جائے اور دوسرا فلسطین۔ بہرحال وہ لوگ حمص آئے، وہاا قیام کیا، جب تک ایک جماعت کا علمی مقام دے کر مطمئن ہو گئے تو وہاں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ مقیم ہو گئے، اور پھر ابو دار رضی اللہ عنہ دمشق اور معاذ رضی اللہ عنہ فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ وفتو علاقوں میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جن علمی مدارس کی بنیاد رکھی تھی، وہ مدارس لوگوں کی تعلیم اور تربیت میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ شامی درسگاہ کی ذمہ داری معاذ، ابو دار اور عبدہ بن صامت رضوان اجمعین وغیرہ صحابہ کی کندھوں پر تھی۔ دمشق کی مسجد میں ابو دار رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا علمی حلقہ ہوتا تھا، اس میں 1200 سے زیادہ لوگ حاضر ہوتے تھے، وہ 10 آیتیں پڑھتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ ابو دار کھڑے ہو کر قرات اور لہجوں کے بارے میں فتویٰ دیتے تھے۔ مصری درسگاہ یوں تو فاتح مصر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ لشکر میں بہت سے صحابہ کرام شریک تھے، لیکن مصر کے علمی حلقوں میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جو مقام بنایا اور دوسرے صحابہ اس مقام تک نہ پہنچ سکے۔ مصر والوں نے عقبہ رضی اللہ عنہ کو عزت و محبت سے نوازا، ان سے حدیثیں روایت کی اور ان کی صحبت اختیار کی، حتیٰ کہ سعد بن ابراہیم کا بیان ہے کہ مصر والوں نے عقبہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں اور روایت کرنا اتنا ہی محبوب تھا جتنا کوفہ والوں کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ مصریوں نے مختلف صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، اس میں زیادہ مشہور ابو الخیر مرشد بن عبداللہ الازدی، انہوں نے عقبہ، عمر بن عاص اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا، سے علم سیکھا اور سکھایا۔ مصر میں دینی درسگاہوں کے چند اہم مؤسسین ہیں جن کے درسگاہوں وجود و ترقی میں اسلامی فتوحات و تحریر کا خاصا اثر رہا۔ یہ کسی پر مخفی نہیں کہ ان مدارس کی ابتدا ہی عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تھی، چنانچہ جب آپ کے پاس مجاہدین کا لشکر آتا تو آپ اس پر ایک عالم دین مقرر کرتے تھے تاکہ فوجیوں کو دین کی باتیں، شرعی احکامات، فقہی اصول اور قرآن مجید نیز اور دیگر پیش آنے والے معاملات میں ان کے سامنے شرعی حل پیش کر سکیں۔ اور جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو ان علمی اور تربیتی اداروں کی ضرورت بھی پڑی، اس لیے کوفہ، بصرہ، فسطاط وغیرہ اسلامی شہروں کی شکل میں وجود میں آ چکے تھے۔ مزید برآں یہی شہر فوجی چھاونیاں اور مع اہل و عیال فوجوں کے رہائشی مراکز، نیز علماء اور فقہاء اور مبلغین کے اجتماع کا ٹھکانہ بن چکے تھے۔ مختصر یہ کہ مفتوح علاقوں میں علمی اور فقہی درسگاہیں کافی اثر انداز ہوئی، ان سے فارغ ہونے والے علماء کی ایسی جماعت تشکیل ہوئی جس سے امت محمدیہ تک صحابہ کرام کا علم پہنچایا۔
پھر ان کا شمار ان عظیم جماعت میں ہونے لگا جس نے قرآن مجید و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو امت تک پہنچایا۔ اللہ کے فضل و توفیق کے بعد صحابہ کے توسط سے علم نبی کے امت مسلمہ تک پہنچنے کا سہرا بنیادی طور پر ان علمی مدارس کے مؤسسین کے سر جاتا ہے جنہوں نے مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، مصر وغیرہ دوسرے علاقوں میں ان درسگاہوں کی بنیاد رکھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے علماء و فقہا کو اونچا مقام دیا، ان کے احوال کھوج اور خبر لیتے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی کوششوں میں برکت دی اور کوششیں بابر ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو شعر و شاعرہ میں بھی رغبت حاصل تھی۔ علمی تاریخ کی جو روایتیں اور خبریں ہم تک پہنچی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے مدینہ میں شعراء کا قافلہ کافی متحرک تھا، کیونکہ عربی شعر و شاعری کی تاریخ لکھی جائے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خاص طور سے ادبی تنقید کے موضوع میں ان کا ذکر ضرور ہے۔ آپ کے زمانے میں عربی ادب پہ تنقیدی نظریات کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت کے اشعار سننے روایت کرنے والے کا وجود بھی تھا۔ نیز عربی ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ عموماً عربی کتابوں کی استنادی حیثیت تکا راویوں پر قائم نہیں ہے، تاہم وہ ادبی و تنقیدی اخبار و روایت جن کا تعلق خلفاء راشدین، صحابہ کرام و تابعین سے ہے، سب کا مصدق و مرجع وہی کتابیں ہیں۔ خلفاء راشدین میں سب سے زیادہ عمر صلی اللہ عنہ اشعار سننے اور ان کی اصلاح کرنے کا ذوق رکھتے تھے۔ اسی طرح ان سب سے زیادہ شعر کے ذریعے سے مثال دینے والے بھی آپ ہی تھے۔ آپ کے بارے میں بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ آپ کے سامنے شاید ہی کوئی معاملہ آتا ہو اور آپ اس پر شعر نہ سناتے رہے ہوں۔ سیدنا عمر صلی اللہ عنہ انہی اشعار کو پسند کرتے تھے جن میں اسلامی زندگی کا جوہر چمکتا ہو، وہ اسلامی خصوصیات کی عکاسی کرتے ہوں اور ان کے معنی و مطالب اسلامی تعلیمات کے خلاف اور اس کی قدروں کی متعارض نہ ہو۔ آپ مسلمانوں کو بہترین اشعار یاد کرنے پہ ابھارتے ہوئے فرماتے، شعر سیکھو، اس میں وہ خوبیاں بیان ہوتی ہیں جن کی تلاش ہوتی ہے، نیز حکمہ کی حکمت ہوتی ہے اور وہ مکارم اخلاق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خط لکھا جو آپ کی طرف سے عراق کے حاکم تھے، تم لوگوں شعر سیکھنے کا حکم دو کیونکہ وہ بلند اخلاق و درست رائے اور نظموں کی معرفت کی طرح رہنمائی کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سختی سے عمل کرنے والے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی ادبی نظریہ اور شعر و شاعری پہ حکم لگانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ آپ سے بہت سارے ادبی نقوص کے بارے میں تنقیدی احکام و خیالات پائے جاتے ہیں، اور ادبی نقوص پر آپ کی تنقیدی جائزے کا تعلق اس دور سے ہے جب آپ خلیفہ تھے، یعنی آپ کی زندگی کا آخری 10 سالہ دور ادبی نصوب پر آپ کا تنقیدی جائزہ مجموعی طور پر ہمیں خیال دلاتا ہے اور تصویر دیتا ہے کہ جو ادبی نثور و آثار آپ کے ادیبانہ نقطۂ نظر سے درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، آپ ان نقوص کو کتنا اونچا مقام دیتے اور کتنی اس کی عزت کرتے تھے۔ در حقیقت عربی ادب کے اس ابھرتے ہوئے دور میں یہی نقوص آپ کے نزدیک اس عہد کے ثقافت کا اصل نتیجہ ہوتے، لہٰذا مناسب ہے کہ ہم ان اسباب اور اساسیات کا احاطہ کریں جنہوں نے آپ کی تنقیدی حس کو تصحیح کیا اور آپ کے ملکہ کو پروان چڑھایا۔ اس جائزے میں آپ کی جاہلی اور اسلامی دونوں زندگیاں ایک ہی نقطۂ نظر یعنی ادب و بلاغت نیز ان کی تنقید و تصحیح سے ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا کہ میں جو کچھ لکھنا چاہتا تھا اسے لکھنے سے اس لیے رک گیا کہ تمہاری تحریر کو میں نہیں پڑھ پایا اور تمہاری دشمن کی پوزیشن کو نہ سمجھ سکا، اس لیے تم مسلمانوں کے ٹھکانوں اور تمہارے اور مدائن کے درمیان جو شہر ہے اس کا اپنے تحریر میں ایسا نقشہ کھینچو گویا میں اس منظر کو خود دیکھ رہا ہوں، اور اپنے معاملے کو مجھے اسی طرح واضح لفظوں میں بتاؤ۔ آپ کے خط کا آخری جملہ اپنے معاملات کو بالکل واضح الفاظ میں بتاؤ وضع کرتا ہے کہ آپ کلام کی وضاحت اور اس کی عام فہم ہونے کو ترجیح دیتے تھے۔ اسی طرح مذکورہ جملہ تصور بھی دیتا ہے کہ آپ کلام میں وضاحت کے ساتھ ساتھ کی سچائی کے بھی طالب تھے، اور یہ بہت دقیق معیار تنقید ہے۔ عمر صلی اللہ عنہ کہتے تھے معنی کے حساب سے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اس سلسلے میں عمر صلی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کلام میں مقابلہ کرنے سے بچو۔ امام درامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلام میں مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد اور مراد سے زیادہ الفاظ استعمال نہ کرو۔ گویا عمر صلی اللہ عنہ نے بیجا فضول کلمات استعمال کرنے سے دور رہنا چاہتے تھے، کیونکہ اس میں اصل مضمون کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اس میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، نیز اسی صورت میں کلام میں تکرار لازم آتا ہے، اور مزید برآں اس سے مضمون کلام کی شان اور اس کی خوبصورتی چھن جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کلام کا حقیقی رشتہ زبان کے رشتوں سے مربوط ہے، تو جہاں تک ہو سکے کم سے کم باتیں بولو
عمر اسلانہ لفظ کی غیر مناسب مقام اور استعمال کرنے سے نفرت تھی، اسی لیے کہ وہ معنی کو معیوب و داغدار بنا دیتا ہے اور کلام کی رونق اور رونائی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے اس تنقیدی نظریے کی تائید نعمان بن عدی کے بارے میں نقل کیے جانے والے واقعے سے ہوتی ہے کہ نعمان بن عدی کو عمر اسلانہ نے بسان کا حاکم بنا کر بھیجا۔ وہ وہاں گئے لیکن ان کی بیوی نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے اپنی بیوی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے عورتوں کی غیرت اور احساس کو جگانے والے کچھ اشعار عرض کیے۔ جب عمر اسلانہ نے اشعار کو سنا تو کہا، اللہ کی قسم اس نے میرے ساتھ برا برتاؤ کیا۔ پھر آپ نے ان کو معزول کر دیا۔ عمر اسلانہ کی طرف سے نعمان کی اس معزولی میں تعجب و حیرت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ نعمان اپنی قوم کے امیر اور ان کے لیے نمونہ ہے اور نیز مسجد کے امام تھے، اور یہ اشعار جو انہوں نے کہے کسی ایسے آدمی کی زندگی کی تصویر نہیں پیش کرتے جو اوائل مہاجرین میں سے ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسلامی اختار اور تعلیمات سے متاثر تھے۔ اسی وجہ سے عمر اسلانہ نے ان اشعار کو لغو قرار دیا اور ان کے کہنے والے کو سزا دی۔ یہ ہے عمر اسلانہ کی تنقید نمایاں خد و خال، جس میں آپ نے منفرد مقام حاصل کیا۔ یہ تنقیدی رجحانات اس بارے کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ادبی تنقید اپنی ترقی کے ابتدائی ادوار میں اصولوں پر قائم تھی۔ اسی طرح آپ کا تنقیدی کلام آپ کی ادبی رجحان کا صحیح رخ بھی تعین کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ادب کا معیار معتن کرنے اور اس پر حکم لگانے کے لیے صرف شاعری ذوق پر اعتماد نہ کیا، بلکہ نقوص کی تشریح میں دقیق و موضوعات اور اس کے حسن و قبح کی وضاحت کا خیال رکھا۔ جس کلام کو داد تحسین دی پھر نیا نظروں سے گرا دیا، اس کی وجہ بھی بیان کی۔ بلا شبہ تنقید ادب عرب کی تاریخ میں جب تک عربی زبان کی سلامتی، اس کی عبارت کی بلاغت، معنی اور تعبیر کی ہم آہنگی، حق گوئی اور واضح و بہترین منظر کشی کی مطلوب ہوگی، جب تک وہ عمر اسلانہ کی ادبی تنقید کی مقروض رہے گی۔ ایسی تقدیر تنقیدی معیار ہیں، آپ کے اس تنقیدی معیار کو کوئی حقیقی ناقد عمر اسلانہ سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔